अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ये बताएंगे और दिखाएंगे भी कि लाहौर का क्राइम का ग्राफ किस हद तक ऊपर गया है और क्राइम को नीचे लाने के पुलिस अफसरान के दावे बेसूद दिखाई देते हैं और तमाम अमली इक़दामात भी हमें ऐसे लगता है कि उनका कोई फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि लाहौर में अगवा और अगवा बराए तवान की वारदातों में भी इजाफ़ा हो रहा है और शहर लाहौर में जहां पर लावारिस लाशें मिलती हैं और उसमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की होती है जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हैरान कुन बात यह है कि ईदी फाउंडेशन को 16 लाशें ऐसे बच्चों की मिली है जो ना नशा करते थे ना ही उनको कोई बीमारी थी। उन बच्चों के वारिस कौन हैं, उन बच्चों के लवाहिकीन कौन हैं, ये भी पता नहीं चल सका और क्राइम का ग्राफ क्यों और किस वजह से ऊपर जा रहा है ये आवाम की ज़ुबानी भी जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हम अक्सर प्रोग्राम्स में ये बात करते हैं कि शहर लाहौर में क्राइम रेट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। क्राइम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। एक स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं जो हर दूसरे शख्स के साथ डकैती की वारदात होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स मोटरसाइकिल पे सवार अपनी फैमिली के हमरा या दोस्त अहबाब या अकेला कहीं जा रहा है तो उसकी जेब में 10-20 हज़ार 25 हज़ार या इससे ज़्यादा की रकम भी हो सकती है। उसे अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और लूट कर फ़रार हो जाते हैं। दूसरी वारदात ये होती है जिसको हाउस रॉबरी कहा जाता है कि किसी घर में जो डाकू हैं, जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस घर में कोई ना कोई ऐसे लोग रहते हैं जो पैसों के एतबार से वेल सेट हैं या इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, घर में कैश भी होता है और ख़वातीन के पास ज़ेवरात भी होता है। उसको हाउस रॉबरी कहा जाता है। एक ये वारदात होती है जो क्राइम रेट में जिसको कंसीडर किया जाता है। फिर दूसरी जानिब एक क्राइम की ही वारदात होती है जिसको दुकानों पे वो वारदात होती है, शॉप्स पे वारदात होती है। कहीं मोबाइल शॉप है तो वहाँ पे डकैती की वारदात हो, कहीं फार्मेसी है वहाँ पे डकैती की वारदात हो, कोई जनरल स्टोर है वहाँ पे डकैती की वारदात हो। मुसल्लह अफराद होकर वहाँ पर डकैती की वारदात करते हैं। एक तो इसको भी क्राइम के हवाले से क्राइम रेट में ही ऐसी वारदातों को शामिल किया जाता है। दूसरी जानिब एक होती है चोरी की वारदात। अक्सर औकात चोरी उसको कहा जाता है कि जिस घर में, किसी दुकान में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सामान, पैसा या कीमती चीज़ें पड़ी हों तो उसको चोर किसी भी शख्स की गैर मौजूदगी में ले जाए तो उसको चोरी की वारदात कहा जाता है। फिर एक चोरी की वारदात और तरह की भी होती है। मसलन मोटरसाइकिल आपने कहीं पे किसी शॉपिंग मॉल में खड़ी की है, किसी दुकान के बाहर खड़ी की है, किसी भी जगह पे आप मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि आपको पता चलता है कि अगर आपने मोटरसाइकिल खड़ी की वो मौजूद नहीं है, अगर आपने गाड़ी खड़ी की तो वो मौजूद नहीं है। इसको भी चोरी की वारदात में ही शामिल किया जाता है। फिर एक बहुत सस्ती और अब तो वो सस्ती नहीं रही लेकिन एक चोरी की वारदात है, उसमें साइकिलें चोरी होती हैं। किसी दौर में साइकिल बहुत सस्ती और मज़दूर की एक सवारी होती थी। अब उन चोरी की वारदातों में भी इजाफ़ा हो रहा है और हैरान कुन बात यह है कि साइकिल चोरी की वारदातों में रिकवरी नहीं है। रिकवरी तो वैसे बहुत कम डकैती की वारदातों में रिकवर होता है। अगर आपका पुलिस में या आपकी किसी हुकूमती सतह पे अगर आपका असर रसूख है तो शायद आपकी डकैती या आपकी चोरी की वारदात जो है वो रिकवर हो जाए। अदरवाइज़ आप आम पाकिस्तान के शहरी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं या किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो वो आपको रिकवरी नहीं मिल सकेगी। मोबाइल छीना गया, बाज़ लोग तो ऐसा भी होता है कि मोबाइल अगर सस्ती नौइयत का हो तो उसको भी उसका मुकदमा ही
درج نہیں کرواتے ہیں۔ یہ ہے لاہور کا بیسیکلی کرائم ریٹ، جو کرائم ریٹ کو بڑھاتا ہے، جس میں نے تمام چیزیں آپ کو بتائیں کہ جو کرمنل ڈاکو ڈکیتی اور ڈاکو جو واردات کرتے ہیں ان کی یہ تفصیل ہے۔ دوسری جانب ایک اور بھی واردات ہے، مثال کے طور پہ اگر ناجائز اسلحہ لوگ لاہور میں لے کر پھرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں، انہیں تو خیر پولیس روکنے کی ضرورت بھی نہیں کرتی، جسارت ہی نہیں کرتی، لیکن اگر کہیں پہ اسلحہ کسی شخص کے پاس ہو، موٹر سائیکل سوار کے پاس ہو، یا کوئی ایسی گاڑی میں سوار شخص ہو جس کا کوئی اتنے تعلقات نہ ہو، یا اس کی گاڑی ایسی دکھنے میں نہ لگے، تو اس کو ضرور روکا جاتا ہے، اور اگر اس میں اسلحہ نکلا ہے تو اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل میں جن کے پاس 50 گنیں ہوتی ہیں، اور ساتھ بھی وہ ڈالوں میں جو ڈالا کلچر ہے ہمارے شہر کا، اس میں اگر وہ گاڑیاں میں اسلحہ ہو تو شاید چند لوگوں کے پاس جو ہے وہ لائسنس ہوگا، باقی بغیر لائسنس کے بھی ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں، لیکن پولیس والے کسی صورت بھی اس ویپنز کے لائسنس جو سارے ہیں وہ چیک نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسلحہ کی نمائش اور سوشل میڈیا پہ اسلحے کی نمائش کے بھی پولیس کی جانب سے ایس او پیز ہیں، مقدمات درج کرنے کی ایک لمبی سی فہرست بنا کے ہر دوسرے دن جو ہے وہ لاہور پولیس ایک جاری کرتی ہے کہ ہم نے یہ کریک ڈاؤن کیا۔ لیکن پھر بھی جو ڈاکو ہے، جو لٹیرا ہے، جو اسٹریٹ کرائم کی واردات کرتا ہے، اس کے پاس ویپن ہوتا ہے، اور اس کو ویپن کے بغیر یقیناً ڈکیتی کی واردات وہ کر نہیں سکتا۔ اگر کسی شخص کو اسلحہ دکھایا جائے گا تو پھر ہی وہ اپنے پاس سے جو اس کے پاس سامان ہے، جو اس کے پاس قیمتی موبائل فون ہے، یا کوئی کیش ہے، یا کوئی خاتون ہے تو اس کے پاس زیورات ہیں، تو وہ اسلحے کے زور پر ہی اس ڈکیتی کی واردات کو ڈکیتی کی واردات کہا جاتا ہے۔ ایک جھپٹا کی واردات بھی ہے، جس میں صرف جھپٹا مار کے یا موبائل چھیننا، یا کسی خاتون کے کانوں سے کوئی گولڈ کی چیز، کوئی سونے کی چیز ہو تو اسے چھین کر بھاگنا، یا اس لیڈیز کا، خواتین کا پرس لے کر بھاگنا، یہ بھی جو ہے جھپٹے کی واردات میں آتا ہے، لیکن یہ کرائم کی ہی واردات ہوتی ہے۔ اب ہم دوسری طرف اگر جائیں تو لاہور شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ اب اغوا کاروں کا گروہ بھی ایک متحرک ہو گیا ہے۔ اغوا کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یا تو اغوا بڑے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے جن سے تاوان بھی مانگا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایسے لوگ بھی اغوا ہوئے جن سے تاوان بھی مانگا گیا، کروڑوں روپے کی تاوان کی رقم مانگی گئی اور ان سے لی بھی گئی۔ ایسی وارداتیں بھی شامل ہوتی رہی ہیں، سامنے آتی رہی ہیں۔ پھر جو شہر لاہور میں رہائشی ہیں، جو شہر لاہور کے، وہ بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث خوف زدہ ہیں، جو اغوا کی اور اغوا برائے تاوان کی ہیں۔ اس میں بات یہ سچ ہے کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ضرور ہیں، لیکن اغوا کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب یہ اغوا کس طرح کا ہے؟ پچھلے دنوں باٹا پور کے علاقے میں 2 بچیوں کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کی ایف آئی آر بھی باٹا پور کے علاقے میں ہوئی۔ اس میں ایک بچی 5 سال کی تھی، اس کو اغوا کر کے محلے دار نے قتل کر دیا، جس کی ڈیڈ باڈی کسی جنگل میں پھینکی گئی، اس کو جانوروں نے نوچ کھایا، اور وہاں سے اس معصوم بچی کے کپڑے، ہڈیاں اور سر کے بال ملے۔ اسی طرح سے ایک واردات باٹا پور کے علاقے میں ہی ہوئی کہ 4 سال کی بچی کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس درندہ صرف شخص نے زیادتی کرنے کے بعد کھیتوں میں اس کو پھینک دیا۔ کھیتوں میں 9 گھنٹے تک وہ بچی بے یار و مددگار پڑی رہی۔ اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس کی اطلاع پر پولیس نے جا کے ساتھ کوشش کی، اور وہ بچی زندہ حالت میں انہی کھیتوں سے مل گئی۔ جب ملی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھے گئے ہوئے تھے۔ 9 گھنٹے تک وہ بچی وہاں پر پڑی رہی، لیکن اس کی زندگی تھی، عمر تھی اس کی لمبی، تو وہ زندہ مل گئی۔ لیکن
کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس نے اعتراف بھی کیا کہ اس نے اس بچی کے ساتھ، صرف 4 سال کی بچی کے ساتھ، اس کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ اچھا، اب شہر میں اغوا کی وارداتوں میں لاہور کے جو ڈویژن ہیں اس میں کون کون سے ڈویژن میں زیادہ وارداتیں ہوئیں اغوا کی، اس کی تھوڑی سی تفصیل، یہ پولیس کا ریکارڈ ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویسے پولیس کے تمام وہ سربراہ، ہر یونٹ کا، ہر ونگ کا سربراہ یہی کہتا ہے کہ کرائم تو بالکل ہی ختم ہونے کو آ گیا ہے، اور لاہور پولیس کو پورے پنجاب کے ضلعوں میں سب سے نمبر 1 رکھا گیا کہ یہ 60% سے زائد جو ہے اس نے چیزوں کو جو ہے وہ مینج کیا، 60% سے زائد نمبر دیے گئے، تو اس نمبرنگ کے حساب سے یہ لاہور کو پہلے نمبر پر لایا گیا۔ لیکن پنجاب کے دیگر اضلاع جو ہیں اس بات سے خائف ہوئے، ان کے سربراہ، آر پی اوز، ڈی پی اوز، کہ لاہور میں اتنی وارداتیں ہیں، انہیں بھی یقیناً پتہ چلتا ہے۔ پھر یہاں کے لوگ رہنے والے لاہور کے جو ہیں وہ بڑے اس بارے میں اظہار کرتے ہیں کہ لاہور میں جو ہے کرائم ریٹ بہت بڑا ہے، اور اس کا ذمہ دار نہ تو متعلقہ ایس ایچ او ہوتا ہے، نہ متعلقہ ایس پی ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف اس شہر کا، کسی بھی شہر کا، لاہور پولیس کا سربراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی ٹیم، ایسے لوگ اس نے نہیں لگائے جو کرائم کو کنٹرول کر سکیں۔ اگر وہ یہ عذر پیش کرے کہ حکومت جو ہے وہ، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے افسران کو تعینات کرتی ہے، تو میرا خیال ہے پھر اس کو، اگر کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا جس مقصد کے لیے اس کو لگایا گیا ہے، تو اس کو اس ذمہ داری سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس ذمہ داری کو جو وہ نبھا نہیں پا رہا۔ کینٹ ڈویژن میں 510 واقعات ہوئے، جس کو مطلب رواں سال کی یہ اپڈیٹ ہے 8 ماہ کی۔ کینٹ ڈویژن میں 510 واقعات ہوئے، جس کو لے کر کینٹ ڈویژن پہلے نمبر پر رہا۔ صدر ڈویژن جو بہت بڑا لاہور کا ایک صدر ڈویژن، بڑا ڈویژن ہے، وہاں پر 384 اغوا کی وارداتیں ہوئیں، اور اس اعداد و شمار کے مطابق صدر ڈویژن جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہا۔ اسی طرح سے آپ اگر ماڈل ٹاؤن کا ذکر کریں تو ماڈل ٹاؤن میں 332 اغوا کی وارداتیں رہیں، اور یہ چوتھے نمبر پر فال کرتا ہے، چوتھے نمبر پر یہ ڈویژن رہا، حالانکہ چھوٹا ڈویژن ہے۔ اقبال ٹاؤن جو ہے وہ 282 اغوا کی وارداتوں کے ساتھ 5ویں نمبر پر رہا۔ اسی طرح سے سیور لائن ڈویژن ہے جو 150 اغوا کی وارداتوں کے ساتھ 6 نمبر پر رہا۔ پھر آپریشن انویسٹیگیشن اور اغوا برائے توان سیل کی تمام ٹیمیں، جس میں خاص کر آرگنائز کرائم بھی شامل ہے، مغویان کو بازیاب کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی جانے والی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی نسبت گڈ ورک میں لاہور کو پہلے نمبر پر قرار دیا گیا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے بھجوائی گئی نمبرنگ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو مسترد بھی انہوں نے کر دیا، اور کرائم کنٹرول کرنے کا، مزید کرائم کنٹرول کرنے کا ٹاسک بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جن علاقوں میں کرائم کنٹرول نہیں ہوگا ان افسران کو اس کا ذمہ دار قرار دینے کی جو ہے وہ حکم بھی دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی علاقے میں کرائم کنٹرول نہیں ہوتا، اور کرائم کی ہر علاقے میں، ہر ڈویژن میں کچھ کرائم کی پاکٹس ہوتی ہیں جہاں پر کرائم کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ پولیس کو ناکہ بندی کرنی چاہیے، پولیس کو وہاں پہ اپنی فورس کو، اس میں ڈولفن فورس ہے، پیرو فورس ہے، یہ تمام چیزوں کو وہاں پہ اس فورس کے لوگوں کو تعینات کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایسے ناکوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے علاقوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں پہ ناکے نہیں ہوتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا، حالانکہ یہ پنجاب پولیس کے سربراہ یا لاہور پولیس کے سربراہ کو چاہیے کہ جس علاقے میں یہ سب کچھ ہو، وہاں پہ جو سارا کچھ دیکھنے کی ذمہ داری اس صوبے کے
سربراہ کے ذمے ہوتی ہے، اس ضلع کے جو سربراہ ہیں اس کے ذمے ہوتی ہے، لیکن مجبوری تھی کہ ایسا پولیس کے سربراہ لاہور کے جو ہیں ان کی جانب سے یا پنجاب کے سربراہ کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا، تو پھر مجبوراً وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ احکامات دیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب وزیر اعلیٰ پنجاب موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، تو انہوں نے کائٹ فلائنگ کے حوالے سے کہ جس علاقے میں کوئی گڈی پتنگ یا پتنگ فروش یا کوئی ڈور کسی کے گلے میں پھرتی ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس علاقے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا جائے گا، تو پھر کافی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہوتی رہیں۔ پھر دوسری جانب یہ بھی ہوتا رہا کہ آہستہ آہستہ جب اس میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ رہے تو پھر اس میں نرمی آتی گئی اور پھر لوگوں کے بچوں کے گلے بھی کٹتے رہے، اور پولیس جو ہے وہ صرف ان کی ہمدردی، ظاہری ہمدردی ان کو دکھاتے رہے، لیکن آج تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا کہ کسی بچے کا اگر گلا کٹا ہو اور اس کا ملزم ایگزیکٹ وہی ملزم پکڑا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اب وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ابھی تک کرائم تو کنٹرول نہیں ہوا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ابھی اس علاقے کے ایس ایچ او، اس علاقے کے ایس ٹی پی او، اس علاقے کے ایس پی اور اس شہر کے، اس ضلع کے بڑے آفیسر کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یقیناً اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہی ہیں اور اس کو مزید کریں گی۔ دوسری جانب اغوا برائے تاوان اور اغوا کی وارداتیں اس حد تک بڑی ہیں، وہ تمام ڈویژن وائز آپ کو میں نے بتایا۔ اب ایک ادارہ ہے ایدی فاؤنڈیشن۔ ایدی فاؤنڈیشن ان لاوارث لاشوں کی تدفین کرتا ہے جن کے کوئی لواحقین یا وارث نہیں ملتے۔ ان کے اعداد و شمار میں آگے چل کے ہم آپ کو پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ سب سے زیادہ لاہور میں 8 ماہ میں 16 لاوارث بچے جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، جن میں سے 1 یا 2 بڑی مشکل سے شاید منشیات کا استعمال کرتے ہوں گے، اور ان کی عمریں 10 سے 14 سال، 13 سال، 12 سال کی عمریں ہیں۔ وہ بچے جو ہیں وہ لاوارث ملے اور ان کی ڈیڈ باڈیز ملی۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ڈیڈ باڈی ملنے کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے پروگرام میں دکھائیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو لاہور کا بلکہ پورے پنجاب کا جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اور احکامات بھی جاری کیے کہ خواتین اور خاص کر بچوں کے حوالے سے قانون جو ہے وہ ہر وقت حرکت میں رہنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا پروگرام میں کہ لاہور شہر میں جہاں ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوا، وہاں پہ اغوا اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو اور بچوں کو بھی اغوا کرنے کی وارداتیں بہت زیادہ اس میں تیزی آئی، اور خاص کر کم عمر بچیاں جس میں کم سے کم 5 سال کی بھی بچی شامل ہے، اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اسی طرح سے ایدی فاؤنڈیشن جو ہے لاوارث لاشیں جو جن کی شناخت نہیں ہو سکتی ہے ان کی تدفین کرتا ہے، اور ان کو جو ہے سرد خانے میں رکھنے کے بعد ان کے جو لواحقین ہیں ان کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر نہ ملے تو پھر لاوارث لاشیں سمجھ کر یا جان کر ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ لیکن ایک حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ پچھلے 8 مہینے میں رواں سال کے دوران جو ڈیڈ باڈیز ملنے کی تعداد ہے خاص کر خواتین کی، اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور ایک حیران کن بات یہ بھی سامنے آئی کہ اس میں بچوں کی تعداد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فیصل صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو ایدی فاؤنڈیشن لاہور کو تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے وہ اعداد و شمار لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو
ڈیڈ باڈیز ان کو ملیں ان میں سے کون سی ایسی ڈیڈ باڈیز تھیں جو زیادہ منشیات کا استعمال کرنے والے افراد ہوتے ہیں، لیکن 10 سے 12 سال کے بچے جو ہے تقریباً ان کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے، وہ بھی لاوارث بچوں کی لاشیں جو ہیں، ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کو ملیں جس کی تدفین ہوئی۔ ایک بڑی حیران کن بات ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ اتنے کم عمر کے بچے نہ تو منشیات کے عادی ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے کہ وہ سڑک پر پڑے ہوئے یا کسی جگہ پر بھی ان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ان کو ملے۔ یہ فیصل صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو رواں سال ہے 2024، اس میں ڈیڈ باڈیز اوورآل جو ملی ہیں ان کی کتنی تعداد تقریباً ہے، اور اس میں وہی جو ہمیشہ سے زیادہ سننے میں آتا رہا کہ منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اب آپ نے یہ بھی بتایا کہ خواتین بھی جو ہیں وہ کچھ ان کی بھی تعداد پہلے کی نسبت بڑھ رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ بھی حیران کن بات ہے کہ 16 بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو لاہور کے مختلف علاقوں سے ملے جو لاوارث لاشیں تھیں۔ جی بالکل، یہ ایک اس سال جو ہے 2024 کے اندر ایک تو پچھلے سال سے زیادہ ڈیڈ باڈیز جو لوارث ڈیڈ باڈیز جن کو ہم کہتے ہیں وہ لاہور شہر سے ملی ہیں، اور یہ جو لوارث ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، لاہور کی مختلف جگہوں پہ آپ دیکھا ہوگا پائے جاتے ہیں اور ٹیکے وغیرہ لگاتے ہیں، تو ان کی یہ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اس سال زیادہ ہیں۔ اگر ہم فگر کی بات کریں تو تقریباً 496 ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں جو لاہور کے اندر سے ملی ہیں، اور ان میں جو تدفین ہے وہ 432 ڈیڈ باڈیز کی ہو چکی ہے۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ ہوئی ہے کہ اس دفعہ ایک تو خواتین کی تعداد زیادہ ہوئی ہے، اور دوسرا پہلی دفعہ ان کے بچوں جو بچے ہیں جن کی عمر 10 سے 15 سال کے بیچ میں آتی ہے، ان کی بھی ڈیڈ باڈیز لاہور شہر سے ملی ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 16 کے قریب ہے۔ اچھا، یہ 16 تعداد یہی اسی گزشتہ 8 ماہ کے دوران ہی ہے؟ جی بالکل، یہ گزشتہ 8 ماہ میں ہی ہے، جنوری سے لے کے اب تک کا ڈیٹا ہے، اور مزید پچھلے 1-2 ماہ 3 ماہ پیچھے چلے جائیں کچھ زیادہ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بچوں کی ان 3-4 ماہ کے اندر ملی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بچوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، یقیناً یہ تو منشیات کا استعمال بچے نہیں کرتے ہوں گے، تو ان کی ڈیڈ باڈیز لاہور میں کن علاقوں سے ملی، اور ان کی ڈیڈ باڈیز کی حالت کیسے تھی؟ کیا لگتا تھا کہ یہ مرڈر ہوئے ہیں، اغوا ہونے کے بعد انہیں قتل کیا گیا، یا کس طرح سے ان کا لگتا تھا؟ جی بالکل، اگر میں اس کو تھوڑا اس طرح سے دیکھوں گا کہ جہاں پہ لاہور شہر میں اتنے زیادہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں جن کی ہر سال اتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو وہاں پہ جو 12 بچے ہیں، یہ ان میں جو 16 میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے، ان میں چند 1-2 ہیں جو نشے کے عادی ہیں، اس وجہ سے نشے کی زیادتی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن جو زیادہ تر بچے ہیں ان کی نشے کی وجہ سے یہ ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بظاہر تو دیکھنے میں مرڈر وغیرہ نہیں لگتا، لیکن وہ کہ جب فرینزک کی جاتی ہے یا پولیس کے ادارے جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے کس طرح واقع ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر بچوں کی جو ہے وہ نشے کے عادی نہیں ہے۔ اور یہ وہ جو جگہیں ہیں جو لاہور کے پلیسز ہیں، ان میں ایک باٹا پور آ جاتا ہے، نواب ٹاؤن ہے، پھر ٹھوکر والی سائڈ ہے، ان جگہوں سے ان بچوں کی جو ہے نا وہ لاشیں ملی ہیں، تو یہ نشے کے عادی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل صاحب، جو خواتین کی لاشیں ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں، ان میں جو تمام کی تمام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ساری نشہ کرتی ہیں، ساری نشے کی عادی ہوتی ہیں، یا ایسا بھی اس میں ہوتا ہے کہ اگر مثال ہے کہ اگر 50 لاشیں خواتین کی ملی ہیں تو اس میں سے 20 جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو سکتی ہیں، 30 ہو سکتی ہیں، ان کی ریشو کو کیسے آپ؟ جی بالکل ایسا ہے کہ لاہور شہر کے اندر فیمیلز کا مرڈر ہونا بھی ہے، کافی پیچھے مرڈر بھی ہوتے ہیں، آتی ہے سامنے اطلاعات آتی ہیں، ایمبولینسز جاتی ہیں، لیکن وہ ڈیڈ باڈیز بعد میں شناخت ہو جاتی ہے ان کی، تو وہ مرڈر کیس کے اندر ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 22 خواتین ہیں یہ نشے کی ہی عادی ہیں۔ یہ ظاہر جو آپ دیکھا ہوگا کہ روڈ کے اوپر یہ اورنج لائن، داتا صاحب، بادامی باغ،
اس طرح کے علاقوں میں ٹیکہ وغیرہ لگا. تو یہ وہی خواتین ہیں جو نشے کی عادی ہیں اور نشہ زیادہ لیتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فیض صاحب, پچھلے چند برسوں میں, چند ماہ میں, چند برسوں میں اگر ہم کمپیریزن کریں, جس طرح آپ نے بتایا کہ حیران کن بات آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہوگی کہ جو بچوں کی ڈیڈ باڈیز ملنے کا سلسلہ ہے وہ کس حد تک بڑھ گیا ہے. اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے پولیس کے لیے بھی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں, اور ان ڈیڈ باڈیز کے ذریعے جو کچھ بھی پولیس کی کارروائی اس کے بعد جو کی جاتی ہے. لیکن خواتین کی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ کافی ہے. تو یہ کیا ریشو ہے, کس طرح سے کمپیریزن کریں کہ پچھلے 2 سالوں کا, پچھلے 5 سالوں کا, تو کتنی تعداد اس کی بڑی ہے؟ سر اگر پچھلے جو گزشتہ سال ہیں اگر ان کی بات کریں تو یہ دیکھیں ابھی جو منتھ چل رہا ہے یہ کون سا ہے, سپٹمبر ابھی آغاز ہے, اور ہمارے پاس پچھلے دسمبر میں 550 کے قریب تھیں, 400 سے ابو تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ ابھی 3 ماہ رہتے ہیں سال ختم ہونے میں, تو یہ ڈیڈ باڈی کا فگر ابھی یہ آ چکا ہوا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ سب پچھلے سال سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اور یہ تقریباً یہ تو ایک پڑھی لکھی بات ہے, یا جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سال جو ہے ہر سال ایک ڈیڈ باڈی, اگر سپوز کریں کہ پچھلے سال 300 تھیں تو اس طرح 100 کے قریب بڑھ جائیں گی. اچھا. ہر سال جو ہے وہ ان کا فگر زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اس فگر کے ساتھ خواتین کی جو نشے کی عادی خواتین ہیں ان کا فگر بھی جڑ چکا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو یہ خواتین کا جو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تو لمحہ فکریہ تو سارا ہی ہے کہ جو ڈرگ ہے وہ آ کہاں سے رہی ہے ان کے پاس, تو ختم ان کو کرنا چاہیے جو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تو بڑھتا جائے گا, لیکن خواتین اور بچے بیچ میں آنا یہ تھوڑا ایک المیہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سیریس لے کے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ بتائیے گا کہ طریقہ کار وہی ہے, آپ سے ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں اسی پہ کیا تھا تفصیل سے کہ ظاہر ہے وہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں اس کی پہلے آپ کے ذریعے بھی شناخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر پولیس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. تو اب ان کی شناخت ہو جانے کی, جو بھی ڈیڈ باڈیز ہیں, چاہے وہ بچوں کی ہیں, چاہے وہ مردوں کی ہیں یا خواتین کی ہیں, اس ریشو میں کچھ اضافہ ہوا کہ لوگ ان کے مل جاتے ہیں, وارث مل جاتے ہیں؟ جی بالکل. اگر گزشتہ سال کی بات کریں یا پیچھے سالوں کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ والا سسٹم نہیں تھا. یہ سسٹم ہے بائیو میٹرک سسٹم, جس طرح آپ آئی ڈی کارڈ کے اوپر فنگر پرنٹ لیتے ہیں یا کہیں سم وغیرہ لینے کے لیے کرتے ہیں, اسی طرح ڈیڈ باڈی کا بھی فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے. جو لاوارث ڈیڈ باڈیز آتی ہیں مردہ خانوں کے اندر, تو ہماری ٹیم جاتی ہے وہاں پہ, ان کی بائیو میٹرک لیتی ہے. وہ بائیو میٹرک جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہم نادرا کو بھجوا دیتے ہیں. جب نادرا کے پاس جاتا ہے تو ان کی پھر آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے. ہم اس پہ رابطہ کر کے ان کے ورثہ کو بتاتے ہیں, تو وہ ان کے زیادہ تر جو ہیں وہ ان کے ورثہ ان کو لے جاتے ہیں. تو پہلے کی بنسبت یہ ہے کہ ایک اچھا اگر اندازہ کریں, ہم نے ماہ فروری کے اندر 2024 میں یہ سسٹم سٹارٹ کیا تھا لاہور سے. اور اس کا میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ کراچی میں 2015 سے چل رہا ہے. لیکن فیصل عیدی صاحب کی خصوصی ہدایت پہ کہ ان کو بڑے شہروں میں جہاں یہ ڈیڈ باڈیز کا زیادہ ملنا ہے وہاں پہ اس کو پھیلا دیا جائے. تو لاہور میں ہے, اسی طرح اسلام آباد میں, ملتان میں یہ سٹارٹ کر دیا. تو ابھی تک ہم 200 جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز کا بائیو میٹرک کر چکے ہیں لاہور شہر کے اندر. تو اس میں جو ہے 94 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہوئی ہے, ان کے ورثہ کے حوالے کر دیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سسٹم بڑا اچھا ہے کہ پہلے جو بہت ریئر کیس ایسے ہوتے تھے کہ ان کی ڈیڈ باڈی پہچانی جاتی تھی یا اس کے ورثہ آ کے لے جاتے تھے, نہ ہونے کے برابر تھا. لیکن یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں, لاوارث ڈیڈ باڈی جو ہیں, وہ اپنے ورثہ کے پاس جا رہی ہیں عیدی کے یہ سسٹم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, ایک آخر میں چیز اور بتا دیجیے گا کہ کچھ شہر ایسے ہیں جیسے گجرات ہے, جہلم ہے, گوجرانوالا ہے, فیصل آباد ہے, یہاں پر بھی ڈیڈ باڈیز ایسے ہی ملتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کا بھی یہ نظام اس کا سٹارٹ نہیں ہوا ہے؟
तो वहाँ पे भी हमने देखा कि पिछले दिनों एक गुजरात में लाहौर का नौजवान था जो हनी ट्रैप हुआ और वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली और लावारिस जान के उसकी तदफीन कर दी गई। हालांकि उसके लवाकिन उसको तलाश कर रहे थे। लाहौर में FIR भी हुई थी और उसकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए भी, टेलीविज़न के ज़रिए भी उसकी ख़बरें भी चलती रहीं और पुलिस की भी उसको तलाश थी। तो क्या दिक्कत नहीं होती है कि अगर कोई बंदा लाहौर से किसी दूसरे शहर जाता है और वहाँ पे डेड बॉडी उसकी मिलती है, किसी भी सूरत में वो हो सकती है, खुदा ना खास्ता, तो इसके लिए भी फिर आपको थोड़ा करना पड़ेगा वसी पैमाने पे? जी बिल्कुल, ये फैसल ईदी साहब की बाकायदा हदायत है कि जैसे ये बड़े शहरों में हम फैला रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो छोटे शहरों तक भी इसको लेके जाएंगे। पहले फ़ेज़ में इसको हमने स्टार्ट किया, इसको हमने चेक किया और फिर उसके चेक करने के बाद इस्लामाबाद में लॉन्च किया, फिर इसको मुल्तान में लॉन्च कर दिया। इससे छोटे शहरों की बारी आएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ सोचने की ये है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। ये जितनी भी डेड बॉडीज़ की हम उठाते हैं, तदफीन की जाती है, बायोमेट्रिक करते हैं, ये थ्रू पुलिस किया जाता है। ठीक है। हम अकेले जाके नहीं करते, मुतल्लिका थाना उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका जो ऑफिसर है वो आते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं। अगर ये फुकदान नहीं है तो फिर गुजरात से मिलने वाली जो डेड बॉडी है कि पुलिस ने ही वो ली, उनको पता था कि आई डोंट नो कि उनको क्यों नहीं पता कि लाहौर के अंदर सिस्टम चल रहा है, तो हम उनके बायोमेट्रिक करवा लें। हम कर सकते हैं, यदि ये सहूलत देगा हम जहाँ के कहेंगे वहाँ जाके बायोमेट्रिक भी कर देंगे, तो वो करवा के आइडेंटिफिकेशन हो सकती थी। मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए पुलिस के इदारों के मारे। ठीक है। हमने आपको जिस तरह से बताया, प्रोग्राम के शुरू में भी बताया और मज़ीद आगे चल के भी बताएंगे कि शहर लाहौर में अगवा और अगवा बराए तावान, अगवा की ज़्यादा वारदातें होती हैं। कुछ लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, कुछ लोग ज़ख्मी हालत में मिलते हैं और ये वारदातें बच्चों के साथ भी हो रही हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अगवा करने की वारदातें देखने में आ रही हैं। ईदी की जानिब से यकीनन ये एक रफ़ाई इदारा है और ये कोई भी डेड बॉडी हो, वो लावारिस हो या किसी उसकी कोई वारिसीन भी हो, शनाख्त भी हो, लेकिन ये अपना फ़र्ज़ उसको ज़रूर अदा करते हैं। लेकिन इनके लिए भी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पे सामने आई कि बच्चों को इस तादाद में उनकी डेड बॉडी सामने आना, और लाहौर के बड़े मशहूर इलाके, बड़े इलाके हैं जिसमें माटापुर है, रायविंड का इलाका है, नवाब टाउन का इलाका है और दीगर इस तरह के लाहौर के इलाके हैं जहाँ पे 16 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली, जिनमें से कोई 2 या 4 ऐसे बच्चे होंगे जो एडिक्ट होंगे, नशे के आदी होंगे। लेकिन बाकी बच्चे कहाँ से आए, किन शहरों से उनको अगवा करके लाहौर में लाया गया, या वो सिर्फ लाहौर के ही बासी थे, लाहौर के रहने वाले थे, लेकिन उनको लावारिस लाशें उनकी जान कर उनकी तदफीन की गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि उनके सूबा पंजाब में क्राइम का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा और पुलिस अफसरान को वो हदायत करती भी दिखाई देती हैं कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। लेकिन पुलिस हुकाम हैं कि वो क्राइम का ग्राफ नीचे आने के बड़े दावे कर चुके हैं। कुछ अरसा पहले CCPO लाहौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी उन्होंने क्राइम का ग्राफ नीचे आने का दावा किया। DIG ऑपरेशन जो है वो भी यही कहते हैं कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया है। ये उन्होंने बयान किस तरह से दिए, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, लेकिन अफसरान जो कहते हैं वो भी आपको एक दफ़ा सुनाते हैं। ओवरऑल जो हमारा क्राइम है प्रॉपर्टी का, उसमें 56% डिक्रीज़ है, 56% डिक्रीज़ है, और डकैती में भी 56% डिक्रीज़ है। रॉबरी और जो स्नैचिंग होती है जिसमें स्ट्रीट क्राइम शामिल है, उसमें 58% डिक्रीज़ है। व्हीकल स्नैचिंग में 57% डिक्रीज़ है। व्हीकल चोरी में 51% डिक्रीज़ है और नकब जनी में 64% डिक्रीज़ है। कहीं पे कोई ख़राबी हो, किसी शख्स के साथ कोई ज़्यादती हो जाए, कोई कत्ल का बड़ा वाक़या हो जाए, कोई वारदात बड़ी हो जाए, मीडिया में वो फ्लैश करती है, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में वो ख़बरें आती हैं, आपको वो पता लगता है। लेकिन साथ साथ यही मीडिया अच्छे कामों की निशानदेही भी कर रहा होता है।
कि पिछले साल इतना क्राइम था, इस साल इतना फर्क पड़ गया, इस चीज में हम इतना नीचे आ गए। डकैतियों की वारदातों में 50% कमी है देखने में आई। गन पॉइंट पे जो 2-3 लोग गन पॉइंट पे मुसल्ला आपसे मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, खवातीन से कोई जेवर छीन लिया है, कोई इस तरह की चीज़ें, उसके अंदर 40% कमी आई पिछले साल की निस्बत। इन्हीं जनवरी से लेके अब तक, कल तक की मैं बात कर रहा हूँ, जो गुजरा हुआ कल है। मोटरसाइकिल चोरी में बहुत बढ़िया कमी देखने में आई। पिछले साल इस टाइम तक 17,100 मोटरसाइकिल चोरी हुए थे, इस साल अब हम 9,000 कुछ पे खड़े हैं। ये फर्क पिछले साल की निस्बत इस साल ये बताता है कि ऑल्दो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, क्रिमिनल ज़्यादा हैं, गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद ये आपकी लाहौर पुलिस आप लोगों के साथ मिलके, ये जो हम हर जगह जा रहे हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, उससे मिलके इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क डालने की कोशिश कर रहे हैं। जराइम बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अभी सर्दियाँ आ गई हैं, जराइम और बढ़ेगा। सर्दियों में बहुत ज़्यादा जराइम होता है। और जैसे देख रहे अगवा बड़ा तवान हो रहा है हमारे बाटापुर के इलाके में, 2 बच्चियाँ अगवा के बाद मर्डर हो गई हैं। ठोकर में देख लें, बाटापुर के एरिया में देख लें, लाहौर से लेकर ठोकर तक जराइम हर थाने में मौजूद है। मंशियात बिक रही है, लोगों के से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं। कहीं भी जगह पे जाकर देख लें, जराइम की फुर्सत पूरी उसी तरह बढ़ी हुई है, कम नहीं है। प्लीज़ काम करे ना, दावे ना करे। काम तो कोई करे, पहले काम तो कर नहीं रही। काम करेगी तो कोई दावे के ऊपर देखेंगे ना। जो काम करते वो दावे नहीं करते, जो दावे करते हैं वो काम की उनका काम बोलता है। लिहाजा वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं दिखा सकते। वीडियो टिकटॉक के ऊपर आ जाने से क्या बात, जराइम कंट्रोल हो जाएगा? इलाके में निकले ना, जराइम को देखें, नाकों पे जाए। 2 मुलाजिम खड़े होते हैं, वो देखते हैं भी क्या लेना है, कि जो भी आ रहा है इससे क्या निकलेगा। कुछ भी नहीं हो रहा। जराइम पेशा अफराद के पीछे जराइम हो, पुलिस जराइम कंट्रोल कर सकती है अगर करना चाहे। लिहाजा अभी तक हम मुतमिन नहीं है कि वो कह रहे कि ये जराइम कम हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। भाई कुछ भी नहीं घट हो रहा। जिधर ही जाओ अपने आप ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ। GFRI ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ, ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ASI ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਦਾਵਤ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਰਾਜ਼ਨੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੂਆ? ਭਈ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ। ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹੇ, ਇੰਜ ਘਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸ नहीं करते। जी सीएम साहबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ठीक है जी। और क्राइम जो होता है ना, क्राइम बहुत ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बाइक बाहर खड़ी की होती है, वो कोई उठा के ले जाता है। घर में जाने के लिए गाड़ी बाहर खड़ी करके जाते हैं, वो कोई उठा के ले जाता है। और बाकी भी वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सारे क्राइम बहुत ज़्यादा जो ना ये चल रहा है, चीज़ां जी ना बहुत ज़्यादा इस अपने एरिया जी ना चल रही हैं चीज़ां। पुलिस सर कुछ नहीं, काम बेहतर करन, मजीद बेहतर करन, यही ये कह सकते हैं उन्होंने। देखो सर हुण इन्हां दी मर्जी है ना, इन्होंने जिम्मेदारी दी गई है कि अपना जिम्मेदारी पूरी करन। अगर नहीं पूरी करते तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਫਜ਼ਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਦ ਕਦੀ ਵੀ नहीं रहेगा नहीं इन्हां दा आवाम दा बात। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि क्राइम का ग्राफ किस हद तक ऊपर जा रहा है और हर तरह का क्राइम लाहौर के आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और पुलिस की जानिब से क्राइम को नीचे लाने के दावे किए जाते हैं। आवाम जो है वो किसी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया है। और इसके साथ साथ अगवा की वारदातें, जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनको अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाने की वारदातों में भी इजाफ़ा हो रहा है। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि क्राइम का ग्राफ ऊपर जाने की वजह से वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको भी तशवीशनाक है। वो भी चाहती हैं कि किसी तरह से भी लाहौर में जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसको नीचे लाया जाए और अवामी हलकों की जानिब से जो पंजाब हुकूमत पर क्राइम के बढ़ने की वारदातों की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उससे भी छुटकारा हासिल किया जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।